अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद। मेरा नाम अकमल है और मेरा ताल्लुक चकवाल से है। 2002 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। बड़ी मुश्किल और बड़ी दुआओं से मुझे आर्मी की नौकरी मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और इससे ज़्यादा खुश मेरे घर वाले थे कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं ट्रेनिंग ख़त्म करके अपनी यूनिट में पोस्टिंग आ गया। मेरी यूनिट इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर में थी और यूनिट की नफरी सब मुख्तलिफ पोस्टों पर थी, जिसमें बहुत ख़तरनाक सेक्टर शामिल थे। जिसमें सेक्टर 14, सेक्टर 11 और सेक्टर 17 बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक सेक्टर माने जाते थे। पहले 2 महीने तो मैं बटालियन हेडक्वार्टर में ही ड्यूटी करता रहा और ख़तरनाक रास्तों, क्राइवेस और बर्फ़ से बचने की एहतियाती तदाबीरों के बारे में बटालियन में मौजूद उस्तादों से पढ़ता रहा। इसके बाद मेरे कुछ टेस्ट हुए जिसमें मैंने बहुत नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फिर 3 माह के बाद मुझे सेक्टर 14 में पोस्ट कर दिया गया। सेक्टर 14 से एक पार्टी नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में ज़रूरी ज़िंदगी का सामान लेने के लिए आई हुई थी, मतलब तेल, साबुन, टूथपेस्ट, सिगरेट वगैरह और राशन की चीज़ें। वैसे तो राशन 6 माह के लिए डैम्प किया जाता है, लेकिन ताज़ा गोश्त और सब्जियां वगैरह हर महीने के बाद 1 महीने का डैम्प किया जाता है। बस इसी सिलसिले में वो पार्टी बटालियन हेडक्वार्टर नीचे आई हुई थी। मुझे ऑर्डर मिला कि मैं तैयार हो जाऊं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने बिग पैक में डालकर इस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊं। पार्टी ने शाम को 6 बजे के बाद निकलना था। पार्टी के सीनियर कमांडर और आए हुए दूसरे उस्ताद और जवानों से मिला। मैं तो एक्साइटेड था ही, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक नया रिक्रूट उनकी पोस्ट पर जा रहा था। मैंने से उनसे पूछा कि मुझे कौन कौन सा सामान साथ लेकर जाना चाहिए। तो एक जवान ने मुझे बताया कि यहाँ ये चीज़ें तुमने साथ लेनी है। वो तमाम चीज़ें जो कमांडर और उस्ताद ने मुझे बताई थी वो मैंने तैयार करके अपने पैक में डाल ली। अपना वेपन अपने नाम पे इशू करवाया और शाम को 6 बजे मैं ग्लेशियर की सबसे ख़तरनाक पोस्ट सेक्टर 17 पर जाने के लिए तैयार था। 6 बजे तमाम पार्टी को इकट्ठा किया गया, उनसे रिपोर्ट ली गई और पार्टी को सी ऑफ करने के लिए बटालियन के तमाम सीनियर लोग जवान ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। एक अजीब सा माहौल था इस वक्त। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बड़े मार्के पर जा रहे हैं। तमाम लोग जाने वाले सोल्जरों को गले मिल रहे थे और उनको बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। वो तमाम लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे कि ये वापस नहीं आएंगे लौट कर। उदास चेहरे थे सबके। मुझे भी लोग सारे मिल रहे थे और दिलासे दे रहे थे और मुझे बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, अकेले नहीं जाना, रात को ड्यूटी पर सोना नहीं, अकेले कहीं निकलना नहीं। ये मेरी यूनिट से बाहर पहली ड्यूटी थी कि मैं यूनिट से जाकर कहीं और ड्यूटी करने वाला था। सेक्टर 14 भी मेरी यूनिट में ही शामिल था, मगर जिस अंदाज और जिस तरीके से लोग हमारी पार्टी को रुखसत कर रहे थे तो मुझे अजीब सा एक खौफ महसूस हो रहा था। जब तमाम लोगों से मिलकर हम बटालियन से निकले तो हमारे साथ 10-12 बंदे सिविलियन भी शामिल थे, जिनका काम सिर्फ सामान को नीचे से ऊपर लेकर जाना था और फिर ऊपर से नीचे लेकर आना होता है। ये भी महकमा दिफा से पक्के तनख्वाहदार लोग होते हैं। उनको पोर्टर कहा जाता है और ये पोर्टिंग करते हैं, मतलब नीचे से सामान ऊपर और ऊपर से सामान नीचे लाना। ये बहुत सख्त लोग होते हैं। ये बर्फ़ और इस तरह के ख़तरनाक मौसम में बड़े माहिराना तरीके से सफ़र कर सकते हैं। इनके पास खच्चर भी होते हैं जो सिर्फ बर्फ़ के ऊपर और ख़तरनाक मौसम में ही चलते हैं। जब हम बटालियन से निकले तो हमारे साथ 5-6 बड़े बड़े कुत्ते भी थे। जब पार्टी आई थी तो इन कुत्तों को मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन जब हम बटालियन से निकलने लगे तो वो कुत्ते भी हमारे आगे आगे चलना शुरू हो गए। वो इतने ख़तरनाक और बड़े बड़े कुत्ते थे कि उनको देखकर किसी भी बहुत बड़े भेड़िए का गुमान होता था। मैंने डरते डरते उस्ताद से पूछा, सर ये कुत्ते पहले तो आपके साथ नहीं थे, अब ये कहाँ से आ गए? तो उस्ताद बताने लगा कि ये हमारे साथ ही ऊपर से आए हैं। जब हम बटालियन में दाखिल हुए तो ये आराम करने वाली जगह पर चले गए, क्योंकि ये बहुत ही समझदार और वफादार नस्ल का कुत्ता है। ये सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर ही में पाया जाता है। अगर इसको नीचे पंजाब या किसी और सूबे में लेकर जाएं, यहाँ का मौसम गर्म हो, तो ये वहाँ पर चंद दिनों बाद ही मर जाएंगे। ये सिर्फ सियाचिन की माइनस टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकते हैं।
اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ تم جتنا ان سے پیار کرو گے یہ اس سے 100 گنا زیادہ تم سے پیار کریں گے، اور یہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر سانس باقی ہے۔ یہ اپنی آخری سانس تک تمہاری مدد اور تمہارا خیال رکھیں گے۔ لیکن میں استاد کی کوئی بات سمجھ نہ سکا۔ بھلا آخری سانس تک وہ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ بھلا ایک کتا بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ شام 6 بجے ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور رات کو 2 بجے ہم سیکٹر 9 میں پہنچ گئے۔ یہ اتنا ہائٹ والا سیکٹر نہیں تھا، یہاں پر برف بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کہیں کہیں برف اور کہیں کہیں سنگلاخ پتھر نظر آتے تھے، یعنی کہ یہاں پر ابھی برف کم تھی۔ ہم تقریباً آدھی رات کو اسی سیکٹر 9 میں گزاری۔ وہاں پر ہمارا بڑے جوش سے استقبال کیا گیا۔ کھانا پہلے سے تیار تھا، بستر ہمارے لیے لگے ہوئے تھے، ہمیں کھانا کھلایا گیا، پھر گرم گرم چائے دی گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر گپ شپ کے بعد ہمیں انہوں نے سونے کی اجازت دی۔ ہم پہاڑوں کا سفر کر کے آئے تھے، نیچے سے اوپر چڑھ کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ مجھے تو بالکل بھی ہوش نہیں تھا، میں بستر پہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا، کیونکہ کسی بھی پہاڑی پہ چڑھنے کا یہ میرا پہلا سفر تھا۔ صبح مجھے ایک سولجر نے ناشتے کے لیے جگایا۔ دوست اٹھ جاؤ، 6 بج گئے ہیں، ناشتہ کر لو پھر سو جانا۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھلائی کیا اور پھر ناشتہ کیا۔ ناشتے میں پیک پراٹھا اور مچھلی کا سالن تھا۔ ناشتے کے بعد پوسٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر طرف برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑیوں نے سفید دلہن کا لباس پہنا ہوا ہو۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا آنکھوں کو۔ پورا دن کچھ لوگوں نے سو کر گزارا اور کچھ لوگ تاش وغیرہ کھیلتے رہے۔ شام کو 6 بجے دوبارہ ہمارے آگے جانے کی تیاری تھی۔ شام 6 بجے ہم سب تیار ہو گئے۔ وہ کتے جو پہلے میں نے دیکھے تھے وہ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے نکل کر دوبارہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گئے۔ پارٹی کمانڈر نے سب سے اوکے لی اور ہم چل پڑے۔ یہاں پر بھی تمام لوگوں کے ساتھ گلے ملے اور ہمیں نیک خواہشات کے ساتھ دوائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ اس کے بعد آگے انتہائی خوفناک اور خطرناک سفر شروع ہونے والا تھا، کیونکہ آگے راستے میں بہت بڑے بڑے کرائیوس تھے۔ کرائیوس ان کو کہتے ہیں جو برف کی وجہ سے برف میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ برف میں ہزاروں سالوں سے ان پہاڑوں پر برف باری پڑ رہی ہے، نیچے والی برف پگھلتی نہیں ہے اور اوپر اور زیادہ برف پڑ جاتی ہے تو نیچے والی برف میں پھر دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دراڑیں کسی جگہ پر 1 میٹر تو کسی جگہ پر 15 میٹر تک کھلی ہوتی ہیں۔ جب ان دراڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے تو ہلکی سی ایک تہ ان دراڑوں کے اوپر جم جاتی ہے، اور غلطی سے اگر ان دراڑوں کے اوپر پاؤں آ جائے تو انسان ہزاروں فٹ گہری کھائی میں یعنی برف کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ یہاں سے انسان کو نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر ہزاروں کھائیوں میں ہزاروں پاکستانی اور انڈین فوجی ان کرائیوس میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ماؤں کے لالوں کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکا۔ انہی کرائیوس سے بچ کر نکلنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوسٹ پر جا کر تو بس رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، بس اپنی چوکی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ اور جن 5-6 کتوں کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ یہاں پر راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کتے جس طرف جائیں گے سمجھ جائیں کہ وہ راستہ سیدھا ہے اور اس راستے پر کوئی کرائیوس نہیں، کیونکہ ان کتوں کو اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی حصت عطا کی ہے۔ وہ کتے کبھی بھی فوجیوں کو غلط راستے پر نہیں لے کے جاتے۔ راستہ مٹ بھی جائے، برف باری کی وجہ سے دب بھی جائے، پھر بھی وہ کتے جس راستے پر جاتے ہیں وہی اصلی راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کتے نہ ہوں تو آپ کبھی بھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب مجھے پتہ چلا یہ کتے اتنے خاص اور وفادار کیوں ہیں۔ وہ کیسے انسان کی مدد کرتے ہیں؟ اس طرح وہ گلیشیئر میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اپنی منزل کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے، ساتھ میں چلتا ہوا استاد مجھے مختلف جگہوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس جگہ پر ہمارے 2 فوجی شہید ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی انہی ہی برف کے اندر ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جب برف باری ختم ہوگی اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی۔ اور کسی جگہ پر بتایا کہ یہاں پر پورے 10 بندوں کی پارٹی اس کرائیوس کے اندر چلی گئی تھی، جس کو ابھی تک نہیں نکالا جا سکا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم اپنی پوسٹ پر پہنچ گئے۔ پوسٹ پر پہنچتے ہی ہمارا پرتکا استقبال کیا گیا۔ کھانا
تیار تھا، کھانا کھایا اور اپنے اپنے بستر میں دب کر سو گئے۔ صبح ہوئی، اٹھے، ناشتہ کیا اور ایک جوان مجھے ڈیوٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ یہاں پر برف کے طوفان آتے ہیں، جب برف کا طوفان آئے تو آپ نے کمرے کے اندر سے نہیں نکلنا۔ اگر آپ برف کے طوفان کے دوران کمرے سے باہر نکل آئے تو ہوا اور طوفانی برف باری آپ کو یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بول رہا تھا کہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، برف باری سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، دستانوں کے بغیر کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اور برف کو پگھلا کر اس کا پانی استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس جگہ پر پانی نہیں ہے۔ جتنا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا پانی آپ گرم کر کے برف کو پھر پانی بنائیں گے۔ یہ تمام باتوں کو میں اپنے ذہن میں بٹھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دور سے فوج کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر آ کر کتنا سخت اور جام جوکھوں کا کام ہے۔ فوج کی ڈیوٹی وقت گزر گیا، رات ہوئی، مجھے بتایا گیا تم نے ڈیوٹی پر آنا ہے۔ ڈیوٹی کا دورانیہ 3 گھنٹے تھا۔ میں نے خود اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کیا، یونیفارم کے نیچے ٹراؤزر پہنا، اوپر سنو سوٹ پہنا، کانوں اور ہاتھوں کو لپیٹ کر میں رائفل کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے کے باہر ایک جگہ پر انہوں نے ٹین میں آگ جلا کر رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلہ جل رہا تھا۔ یہ کوئلہ عجیب قسم کا تھا جو راکھ میں تبدیل نہیں ہوتا تھا اور جس کے انگاروں کی تپش بھی بہت زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ ابھی ڈیوٹی شروع ہوئی کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ آگ کی حرارت نے مجھے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ابھی سویلین زین میں تھا اور گھر کی باتوں اور گھر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ کب چھٹی جاؤں گا، اور 2 دن کی سفر کی وجہ سے تھکان بھی تھی۔ رائفل کو میں نے اپنی گود میں رکھ کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہی تھا کہ میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ جس جگہ پر ڈیوٹی پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کمرے کا فاصلہ 30 میٹر تھا، اور چاند کی 14ویں رات میں دور تک برف سے ڈھکی ہوئی اونچی اونچی چوٹیاں نظر آ رہی تھی، اور کمرے کے اندر سے ہلکی ہلکی آگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اگر اس برف باری پر کوئی چلتا ہوا دور سے آتا تو وہ 100 میٹر سے بھی نظر آ سکتا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں تو انتہائی زور سے کس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شاید استاد آ گیا ہے جو مجھے سوئے ہوئے دیکھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، لیکن میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کچھ ایسا محسوس ہوا ہو، کیونکہ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اس بات کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں تو دوبارہ پھر کسی نے انتہائی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ مجھے صاف محسوس ہوا کہ کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے اٹھ کر ایک دم سے دائیں بائیں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا ڈر کے مارے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اکمل کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پہلے مجھے تھپڑ مارا۔ میں سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے یا ہوا کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا، لیکن دوسری بار انتہائی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ میں ڈر کے مارے بھاگ کر کمرے میں آ گیا تو وہ لوگ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ ہاں تم ڈیوٹی پر سو گئے ہوگے، اس وجہ سے تمہارے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا۔ ہاں استاد، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن میرے منہ پر کس نے 2 تھپڑ مارے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے تمہارے منہ پر تھپڑ کس نے مارے ہیں۔ اگر تم دوبارہ ڈیوٹی پر سوئے تو تمہاری ڈنڈوں سے پٹائی ہوگی، اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈنڈے ہم نہیں تمہیں ماریں گے بلکہ وہ تمہیں شہید ماریں گے، وہ شہید جو اس برفیلی چوٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، جن کی روحیں انہی برف پوش چوٹیوں پر گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی ڈیوٹی میں غفلت کریں تو اسی وقت ہمیں سزا دیتے ہیں، اس لیے جب بھی ڈیوٹی پر جاؤ ہوشیار اور چکنا ہو کر ڈیوٹی دینا۔ اگر دوبارہ تم ڈیوٹی پر سوئے تو وہ تمہیں اور زیادہ سخت سزا دیں گے، اور دوسری بات، ان سے ڈرنا نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہمارے اپنے ہی شہید ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ تو یہ ہمارے شہید ہی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہماری پوسٹ کی ریکوائرڈ نفری 40 بندے ہیں، جبکہ ہم یہاں پر 10 بندے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اس طرح وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ ڈیوٹی اور سونا 2 ہی کام تھے یہاں پر، اور کوئی کام نہیں تھا۔ ہاں جب یہاں پر برف کا طوفان آتا تھا تو کمرے کی چھت اور کمرے کے سامنے سے برف ہٹانے کا کام کرتے تھے،
وہ بھی 10 لوگ تھے، ہم وہ بھی ہاتھوں ہاتھوں کر لیتے تھے۔ وقت اپنی روٹین سے گزر رہا تھا، میں پوری پوسٹ کے دائیں بائیں پھر چکا تھا دن کی روشنی میں، اور ایک جگہ کے بارے میں بڑے غور سے میں نے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح ایک رات میری ڈیوٹی تھی اور میں اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا آگ جلا رہا تھا۔ مجھے کسی کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جس طرف سے آواز آ رہی تھی ہنسنے کی، وہاں دو چاند کی روشنی میں سرخ لباس میں 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں مجھے وہ صاف نظر آ رہی تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے اپنے سحر میں مجھے جکڑ لیا۔ میں نے اپنی ریفل کیمپ سٹول کے ساتھ کھڑی کی اور مشینی انداز میں ان کی طرف چل پڑا۔ میں جیسے جیسا ان کی طرف بڑھ رہا تھا، فاصلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جتنا ان کے نزدیک جا رہا تھا، اتنا ہی وہ مجھ سے دور جا رہی تھی۔ اسی تگ و دو میں اپنی پوسٹ سے کافی دور نکل آیا۔ ایک جگہ پر میں رک گیا، کیونکہ میری پوسٹ کا کتا، جس کا نام ہم نے بش رکھا ہوا تھا، وہ میری پتلون کے پونچے کو منہ میں ڈال کر مجھے پیچھے گھسیٹ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا اور مجھے منع کر رہا ہے کہ اکمل آگے مت بڑھنا، اگر تم آگے بڑھے تو موت تمہیں اپنے منہ میں لے گی۔ لیکن میں اسی وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں کسی سحر میں جکڑا ہوا تھا، آنکھوں کے سحر میں، جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر کتے کے منہ پر دے ماری اور وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا۔ کتا مجھ سے ڈر کر دور بھاگ گیا اور زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں کتا مجھ سے ڈر کر دور بھاگ گیا اور زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں کتے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے کوئی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ پھر میرے ساتھ وہ ہوا جس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے ایک بہت بڑی کرائیوس تھی۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو میں اس گہری کرائیوس میں گر جاتا اور میرے ساتھیوں کو اس کو بالکل علم نہ ہوتا۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کون تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی؟ یہ تمام باتیں سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں تو بس اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس سے نزدیک تک ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک کسی نے میرے سر سے ٹوپی اتار کر میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مجھے برف پر گھسیٹنا ہوئے پیچھے لے جا کر پھینک دیا۔ جیسے ہی کسی نے میرے بالوں سے پکڑا، میرے اندر کا تمام سحر ختم ہو گیا۔ جس طاقت کے زیر اثر میں آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے اس طاقت کا اثر ختم ہو گیا اور میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گیا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب میری پوسٹ کس طرف ہے۔ میں وہیں کھڑا زور زور سے آوازیں دینے لگا، اپنے استاد، اپنے دوستوں کو، اپنی پوسٹ کے کمانڈر کو، لیکن میری آواز ان برفیلی پہاڑیوں میں گونج کر واپس میرے پاس آ جاتی۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ چاند کی روشنی میں بش یعنی پوسٹ کا کتا میری طرف دیکھ کر اپنی دم ہلا رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنی جگہ سے حرکت کی کھڑا ہوا تو بش ایک طرف کو چل دیا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ کیا وہ مجھے اپنی پوسٹ پر واپس لے جائے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور بش کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بس پھر کیا تھا، 40 منٹ کے بعد مجھے اپنی پوسٹ کی آگ جلتی ہوئی نظر آئی، وہی آگ جو کچھ دیر پہلے میں انگاروں کی شکل میں چھوڑ کر گیا تھا۔ بش مجھے واپس اپنی پوسٹ پر لے آیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے چند ہی منٹوں میں اتنا سفر طے کر لیا تھا کہ واپس آتے ہوئے مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وقت پر پہنچ گیا، اور وہ نادیدہ قوت جس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا تھا، جس نے میری جان بچائی تھی۔ میں واپس سیدھا پوسٹ کے کمرے میں چلا گیا اور تمام کہانی اپنے پوسٹ کمانڈر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتائی۔ میری بات سن کر وہ تھوڑے پریشان ہو گئے اور پھر پوسٹ کمانڈر مجھ سے سوری کرنے لگا۔ جوان، غلطی ہوگی کہ تمہیں ہم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہاں پر شہیدوں کے علاوہ شیطانی مخلوق بھی رہتی ہیں، جو نئے آنے والے جوان افسروں کو بھٹکا کر اپنے پاس لے جاتی ہیں اور پھر ان کا قتل کر دیتی ہیں، ان کو کسی گہری کھائی میں دھکیل دیتی ہیں یا کسی کرائیوس کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ شہید ہمارے ہر جگہ پر ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور نوافل ادا کرو کہ شہیدوں نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد میں جتنا عرصہ بھی اس پوسٹ پر رہا، میں کبھی بھی اکیلا باہر نہیں نکلا، اور رات کو بہت بار اسی خوبصورت لڑکی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ جب بھی مجھے نظر آتی، میں درود پاک اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا
اور پھر 3 مہینے کے بعد میں اس پوسٹ سے نیچے اتر آیا اور اپنے ساتھ بہت سارا تجربہ بھی لے کر آیا۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں، ناول، سٹوریز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔